बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर एमजे खां और आज मैं आपके लिए 4 टॉपिक लेके आया हूं और 4 ही बहुत अहम तरीन टॉपिक हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। पहला टॉपिक है, क्या भारतीय फ़ौज में लड़ाई और बगावत फूट पड़ी है। भारतीय फ़ौज इस वक्त कई अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का शिकार है जो इसकी मजमूई सलाहियत, नज़्म व ज़ब्त और मुस्तक़बिल की तैयारी पर संगीन सवालात खड़े करते हैं। सबसे बड़ा मसला अग्निपथ स्कीम है, जिसके तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए फ़ौज में भर्ती किया जा रहा है और इस कलील मुद्दत के बाद सिर्फ 25% को ही मुस्तकिल किया जाएगा। इस निज़ाम ने फ़ौजी जवानों के अंदर अदम इत्मीनान, मायूसी और बेयकीनी को जन्म दिया है, जिससे पेशा वराना तरबियत, तजर्बा और डिसिप्लिन पर गहरे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कई साबिक फ़ौजी अफसरान और माहिरीन दिफा ने इस स्कीम को भारत की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दिया है, क्योंकि मुस्तकिल फ़ौजी दस्ते की कमी मैदान जंग में कमज़ोरी का बायस बन सकती है। मज़ीद बरां भारतीय फ़ज़ाइया के पास मतलूबा लड़ाका तैयारों की शदीद कमी है। मतलूबा 42 स्क्वाड्रन के मुकाबले में सिर्फ 31 स्क्वाड्रन दस्तियाब हैं, जो किसी भी बड़े जंगी महाज या दो तरफ़ा जंगी दबाव में भारत के लिए ख़तरनाक हद तक नाकाफ़ी हैं। इसके अलावा बाकी तैयारों की तरसील भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई क़ुव्वत में खाली जगह बढ़ती जा रही हैं। फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त के हवाले से भी कई बार रिपोर्ट हो चुकी है कि निचली सतह के अफसरान और सिपाहियों में सीनियर क़यादत पर अदम एतमाद बढ़ रहा है। कई केसेस में सीनियर ऑफिसर की करप्शन, बदसलूकी और अंदरूनी सियासी मुदाखलत के बायस सिपाहियों में बददिली फैल चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी कुछ रिपोर्ट शाया की हैं, जिनमें भारतीय फ़ौज के अंदरूनी माहौल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। सरहदी इलाकों में तैनात फ़ौजी एहलकारों की हालत भी अबतर है। कई इलाकों में बुनियादी सहूलियात, खुराक, रिहाइश और तिबी इमदाद की कमी एक संजीदा मसला है। अक्सर सिपाही शदीद सर्द मौसम में बग़ैर मुनासिब लिबास या आलात के काम करते हैं, जिससे ना सिर्फ इनकी सेहत बल्कि मोराल भी मुतासिर होता है। इसके अलावा कश्मीर और शुमाल मशरक़ी रियासतों में बार बार नफसियाती दबाव, ख़ुदकुशियाँ और जहनी बीमारियों की ख़बरें भी सामने आई हैं, जो कि फ़ौजी निज़ाम में संजीदा खलल की निशानदेही करती हैं। आलमी सतह पर भी भारत की दिफाई हिकमत अमली पर भी सवालात उठ रहे हैं। फ़ौजी जदीदियत का अमल सुस्त, करप्शन ज़दा और मनसूबा बंदी से महरूम नज़र आता है। असलहे की ख़रीदारी के सौदे अक्सर शफाफियत से खाली होते हैं और देसी साख्ता असला जैसे मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए गए हथियार मियारी चैलेंजेस का शिकार होते हैं। सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि भारतीय फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा दाखिली सियासी मामलात में मुलविस होने लगा है, जिसकी वजह से इसकी गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत की जमहूरियत में फ़ौज का सियासी इस्तेमाल एक ख़तरनाक रुझान बनता जा रहा है, जो आइंदा मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचा सकता है। तो नाज़रीन, भारत के अंदरूनी हालात के हवाले से एक ये जायज़ा था और ये हकीकत है कि भारत के अंदर बहुत बुरे हालात शुरू हो गए हैं और वहाँ पे बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। अफ़गानिस्तान में अजीब व गरीब हलाकतें होना शुरू, ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। अफ़गानिस्तान एक बार फिर खौफ, गैर यकीनी और पुरअसरार हलाकतों की लपेट में है। 2024 के वक्त से लेकर 2025 के पहले 6 माह तक अफ़गानिस्तान के कई इलाके, ख़ुसूसन काबुल, कंधार, बल्ख और नंगरहार में ऐसी हलाकतों में इजाफा हुआ जिनके पीछे ना कातलों का पता है और ना ही कोई वाज़ेह मुहर्रक। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे UNAMA की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता साल 800 से ज़्यादा पुरअसरार अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि रवां साल अब तक 400 से ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिनमें मकतूलीन को दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में गोली मार दी गई, अगवा के बाद कत्ल किया गया या फिर लाशें बोरियों में बंद करके वीरान जगहों पर फेंक दी गईं। ये हलाकतें अक्सर इस अंदाज में की जाती हैं
کہ حکومتی ادارے یا طالبان حکومت ان کی براہ راست ذمہ داری لینے سے گریز کرتی ہے۔ ان واقعات میں مقتولین کا تعلق زیادہ تر نوجوانوں، اساتذہ، سابق سرکاری اہلکاروں، انسانی حقوق کے کارکنوں، خواتین اور اقلیتی گروہوں سے ہوتا ہے۔ حالیہ مثالوں میں کابل یونیورسٹی کے ایک لیکچرر حضرت نور کا قتل، بلخ میں بچوں کی پراسرار اموات اور قندھار میں ایک سابق طالبان کمانڈر کی لاش کا ملنا شامل ہے، جنہوں نے نہ صرف افغان عوام کو دہلا دیا بلکہ عالمی میڈیا کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ ان ہلاکتوں کے پیچھے ذمہ دار کون ہیں؟ اس سوال کا جواب ابھی تک واضح نہیں ہے، مگر کچھ ممکنہ کرداروں پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اول داعش، خراسان، ISI کے جو افغانستان میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے چھپ کر حملے کرتی ہے، کئی وارداتوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ دوم، طالبان کے اندرونی دھڑے بندی اور طاقت کی کشمکش بھی ان ہلاکتوں کی ایک وجہ بن سکتی ہے، جہاں ایک گروپ دوسرے گروپ کے افراد کو راستے سے ہٹا رہا ہے۔ سابقہ افغان حکومت کے خفیہ اداروں سے وابستہ افراد جو زیر زمین سرگرم ہیں، طالبان مخالف کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مبصرین کا ماننا ہے کہ افغانستان کو غیر مستحکم رکھنے کے لیے بیرونی ایجنسیاں یا ہمسائے ممالک کے خفیہ نیٹ ورکس کھیل کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ افغان عوام ان پراسرار ہلاکتوں پر شدید غصہ اور خوف کا شکار ہیں۔ سوشل میڈیا پر متاثرہ خاندانوں کی دہائی، احتجاجی مظاہروں کی تصاویر اور صحافیوں کی طرف سے سوالات ابھر رہے ہیں۔ تاہم طالبان حکومت ان مظاہروں کو اکثر دباتی ہے، میڈیا پر پابندیاں لگاتی ہے اور بیشتر معاملات میں خاموشی اختیار کرتی ہے۔ اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس واچ اور دیگر عالمی ادارے ان واقعات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، لیکن تاحال کسی بھی بڑے قتل یا ٹارگٹ کلنگ کیس کی کھلی اور قابل اعتماد تحقیقات سامنے نہیں آئی۔ یہ ہلاکتیں صرف افراد کو قتل کرنے کا عمل نہیں بلکہ ریاستی کمزوری، قانونی خلا اور انسانی حقوق کی پامالی کی واضح علامت ہیں۔ ان سے یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر انارکی، دہشت اور غیر ریاستی عناصر کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے اثرات نہ صرف افغانستان تک محدود رہیں گے بلکہ پورے خطے خصوصاً پاکستان، ایران، وسطی ایشیا کے لیے سیکورٹی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ افغانستان اس وقت پراسرار ہلاکتوں کے ایسے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جسے عالمی برادری کی فوری توجہ درکار ہے۔ تو ان چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ واقعی افغانستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کیا گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور جو کہ پاکستان تحریک انصاف PTI کے مرکزی رہنما اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس وقت شدید سیاسی دباؤ اور چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی جس نے خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے الزام عائد کیا ہے کہ گنڈا پور کی حکومت بد انتظامی، اقربا پروری اور صوبے کے وسائل کے غیر منصفانہ استعمال میں ملوث ہے، جبکہ PTI کے بعض ناراض اراکین میں بھی پس پردہ اس تحریک کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ پارلیمانی ایوان میں اگرچہ PTI کی عددی اکثریت برقرار ہے، مگر سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اندرونی اختلافات، ناراض ارکان کی ناراضگی اور اسٹیبلشمنٹ سے کشیدہ تعلقات کے باعث گنڈا پور کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے۔ دوسری جانب بعض میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ذاتی سطح پر استعفے پر بھی غور کر دیا ہے تاکہ صورتحال کو مزید پیچیدہ ہونے سے روکا جا سکے۔ تاہم پارٹی کی اعلیٰ قیادت ابھی تک کسی واضح موقع پر نہیں آئی۔ PTI کے مرکزی بیانیے میں علی امین گنڈا پور کو وفادار مجاہد کے طور پر پیش کیا گیا تھا جو عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کے سخت بیانات، جارحانہ طرز گفتگو اور بعض انتظامی فیصلے
ان کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق عمران خان کی گرفتاری پی ٹی آئی کی ملکگیر کمزور ہوتی تنظیمی گرفت اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی نے خیبر پختونخوا میں گنڈا پور حکومت کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ گنڈا پور کی سیاست اس وقت دفاعی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ وہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والوں میں شامل رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے خلاف دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے یا خود مستوی ہو جاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جہاں پارٹی کی حکومت ابھی تک قائم ہے۔ اپوزیشن جماعتیں خصوصاً جے یو آئی ایف اے این پی اور پیپلز پارٹی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے متحد ہو رہی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو اقتدار سے مکمل طور پر باہر کر کے سیاسی منظرنامے سے بے دخل کیا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی آپ کے سامنے گنڈا پور صاحب کی حوالے سے صورتحال۔ اس پوری صورتحال نے گنڈا پور کو سیاسی تنہائی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے بیانات میں اب ماضی کی طرح وہ اعتماد نظر نہیں آتا اور ان کی حکومت کے مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اگر پی ٹی آئی قیادت بر وقت سیاسی حکمت عملی اختیار نہ کر سکی تو یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ پارٹی کی باقی بچی کھچی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس وقت گنڈا پور کی سیاست ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے جہاں وہ یا تو مظلوم بن کر سیاسی شہادت حاصل کر سکتے ہیں یا پھر پس منظر میں چلے جانے پر مجبور ہوں گے۔ تحریک عدم اعتماد، ممکنہ استعفیٰ، اندرونی خلفشار اور اسٹیبلشمنٹ سے بگڑتے تعلقات، یہ سب عناصر ان کے سیاسی زوال کی کہانی لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا آج کا بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے کہ شہباز شریف تاحیات وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ بہت ہی بڑا دھماکہ ہے اور بہت ہی بڑی خبر ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی سیاسی حلقوں اور میڈیا میں یہ بحث شدت اختیار کر چکی ہے کہ کیا شہباز شریف تاحیات وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اس بات کی بنیاد ان خبروں اور سیاسی تجزیوں پر رکھی جا رہی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک کے طاقتور حلقے، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ، شہباز شریف کو ایک دیرپا مستحکم اور قابل بھروسہ قیادت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی شخصیت ایک نرم گیر، منتظم اور مفاہمتی سیاستدان کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ وہ بار بار عسکری قیادت اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل میں طویل مدت کے لیے حکومت کی سربراہی سنبھال سکتے ہیں۔ 2024 کے عام انتخابات کے بعد قائم ہونے والی مخلوط حکومت کی قیادت پہلے بھی شہباز شریف کو سونپی گئی، حالانکہ مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت حاصل نہیں تھی۔ ان کی قیادت میں پیپلز پارٹی، MQM، بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر جماعتوں نے اتحادی حکومت قائم کی جس سے طاقتور اداروں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ شہباز شریف کو اس اتحاد کا فطری وزیر اعظم اس لیے چنا گیا کیونکہ وہ سب کے لیے قابل قبول اور نرمی سے کام لینے والے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، اور یہ رویہ گزشتہ چند برسوں کے سخت ٹکراؤ کی سیاست کے بعد اداروں کی ضرورت بھی بن چکا تھا۔ تاحیات وزیر اعظم اصطلاح دراصل ایک سیاسی تشبیہ ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی کئی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا ایسی سیاسی قوتوں کا اعتماد حاصل کر چکے ہیں جو انہیں بار بار اقتدار میں لانا چاہتی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی عمر، عدالتی پیچیدگیاں اور ماضی کی سیاسی مہاجرائیاں ان کے لیے عملی سیاست کو مشکل بنا چکی ہیں۔ اس لیے اب مسلم لیگ نون میں شہباز شریف کو ہی بطور مستقل قیادت تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کی جماعت بیوروکریسی، کارپوریٹ حلقوں اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ جو مضبوط رابط ہیں وہ انہیں باقی رہنماؤں پر برتری دیتے ہیں۔ تاہم اس سیاسی بیانیہ پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق شہباز شریف کی حکومت عوامی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری اور عدالتی اصلاحات جیسے اہم محاذوں پر
اس لیے اب مسلم لیگ نون میں شہباز شریف کو ہی بطور مستقل قیادت تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کی جماعت بیوروکریسی، کارپوریٹ حلقوں اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ جو مضبوط روابط ہیں وہ انہیں باقی رہنماؤں پر برتری دیتے ہیں۔ تاہم اس سیاسی بیانیے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق شہباز شریف کی حکومت عوامی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری اور عدالتی اصلاحات جیسے اہم محاذوں پر خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ صرف اداروں کی مرضی سے چلنے والی شخصیت ہیں اور ان کے پاس کوئی واضح عوامی منشور یا بیانیہ نہیں ہے۔ پاکستان میں تاحیات کوئی بھی عہدہ آئینی طور پر ممکن نہیں، لہٰذا یہ اصطلاح صرف سیاسی طنز یا طاقت کے تسلسل کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر سیاسی حالات اسی نہج پر چلتے رہے، اداروں کا اعتماد شہباز شریف پر برقرار رہا اور اتحادی جماعتیں انہیں سپورٹ کرتی رہیں تو وہ مستقبل میں بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ لیکن تاحیات وزیر اعظم جیسا تاثر ایک مبالغہ آمیز اور غیر آئینی اصطلاح ہے جسے زیادہ تر تنزیہ یا سیاسی انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت شہباز شریف کی سیاست استحکام، درمیانی راہ اور طاقتور قوتوں کے ساتھ ہم آہنگی پر مبنی ہے، جو کہ پاکستان جیسے ملک میں وقتی طور پر قابل عمل ماڈل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا تجزیہ، اور پاکستانی سیاست پہ بحث ہوئی، افغانستان کے حالات آپ کو بتائے، گنڈا پور کی حکومت کے حالات آپ کو بتائے، اور اسی طرح افغانستان میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ میرے ساتھ آپ جڑ جائیں، آپ کو روزانہ میری ویڈیوز میں نئی سے نئی معلومات، نئی سے نئی تجزیے اور نئی سے نئی خبریں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کیا کریں، اور میری رہنمائی ضرور کیا کریں۔ میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر ایم جے خان، پاکستان پولیٹکس ہلچل کے پلیٹ فارم سے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، میرا پیارا پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔